अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ जिल बाय अहमद राव का लास्ट एपिसोड लेकर। और ये लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप लास्ट एपिसोड तक आ गए हैं और तब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि और भी बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं चैनल पर जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। और जैसा कि ये लास्ट एपिसोड है तो आपको क्या लग रहा है कि इसका एंड कैसा होगा, बताना ज़रूर। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब शशम, सिया हंस। वो दोनों एक साथ क्लास से बाहर निकल रहे थे। जूइस ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने बालों की पोनी बना रखी थी। एडम उसके साथ चलते हुए बार बार अपना चश्मा दुरुस्त कर रहा था। डेरियन राहदारी के आखिर में खड़ा था। उसने जूइस को दूर से इशारा किया। वो उसे देखकर मुस्कुराई, फिर जल्दी से डेरियन की जानिब भागी। एडम वहाँ अकेला खड़ा रह गया। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर डेरियन के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो एडम को भूल जाती थी और ये सोच सोच कर एडम का दिल जलता था। तुम क्लास में क्यों नहीं आए? राहदारी के आखिर में लॉकर रूम था। इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो लॉकर से चिपकी खड़ी थी और उसके दोनों तरफ डेरियन ने अपने बाजू से घेराबंदी कर रखी थी। ये लेने चला गया था। उसने बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसमें एक सफ़ेद रंग की थैली थी। जूइस खामोश हो गई। वो उसे कितना समझाती थी कि ड्रग्स मत लिया करो, लेकिन वो बाज नहीं आता था। अगले हफ्ते हाई स्कूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम एक साथ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। ये प्लान मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ। तुमने अपने डैड को मेरे बारे में बताया। हमें अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहिए। मुझे ऐसे छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं, वो खफा खफा अंदाज में कह रही थी। फिर उसने डेरियन का बाजू लॉकर से पीछे हटाकर वहाँ से जाने का इरादा किया। डेरियन ने झट से उसका हाथ पकड़ा। तुम जानती हो मेरे डैड बहुत सख्त हैं। अगर मैंने उन्हें हमारे बारे में बताया तो वो हमें कभी मिलने नहीं देंगे। हम इस रिलेशनशिप को शादी में तब्दील करेंगे, ज़रूर करेंगे। तुम्हें मेरा एतबार क्यों नहीं है? वो अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बेहद आराम के साथ बोलने की कोशिश कर रहा था। एडम कहता है कि जो लड़का ऐसे छुप छुपा कर मुझसे मिलता है, क्या कल को वो पूरी दुनिया के सामने मेरा साथ देने की हिम्मत रखेगा? उसने थूक निगलते हुए बड़ी हिम्मत के साथ जुमला अदा किया। एक तो ये एडम ज्ञानी बाबा, मुझे जहर लगती है तुम्हारी इससे दोस्ती। तुम्हें इस पर यकीन है लेकिन मुझ पर नहीं। वो भड़क उठा। जूइस उसको चिल्लाते हुए देखकर कांप उठी, फिर खामोश खड़ी रही। और डेरियन का मूड शदीद खराब हो चुका था। उसने एक मुक्का लॉकर के दरवाजे पर मारा और गुस्से से बाहर निकल गया। अगले इतवार की रात को स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। ऑडिटोरियम शानदार तरीके से सजा हुआ था। तमाम तालिबे इल्म भरपूर तरीके से तैयार होकर आए थे। हर सू खुशी का माहौल था। वो बदन से लिपटे गोल्डन कॉन लिबास में मलबूस थी। बाल खुले कमर पर गिरा रखे थे। प्यारी तो वो हमेशा से थी, लेकिन आज बला की हसीन लग रही थी। डेरियन उसे देखकर लम्हे भर को हरकत नहीं कर पाया। वो पिछले हफ्ते हुए झगड़े को जैसे भूल गया। उसके कदम जूइस की जानिब बढ़े। वो दोनों एक साथ खड़े हंस कर बातें कर रहे थे। डेरियन न जाने जूइस से क्या कह रहा था, मगर वो बात बात पर मुस्कुरा रही थी। दूर खड़ा एडम उन दोनों को देख रहा था। उसका दिल कट कर रह गया था। आंखें नम थी, जिनमें तकलीफ नुमाया थी। चंद लम्हों पहले उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, मगर उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता था। जूइस उसके बजाय डेरियन से मोहब्बत करती थी और ये बात उसे अंदर से निकल रही थी। वो बिना किसी को बताए पार्टी अधूरी छोड़कर जा चुका था। मौसीकी की आवाज़ बढ़ा दी गई। सब लोग डांस करने में मसरूफ थे। डेरियन ड्रिंक बार के पास खड़ा था। वो घबराते हुए बार बार इर्द गिर्द देख रहा था। उसने 2 गिलास ड्रिंक के भरे, फिर अपने ग्लास में कुछ सफ़ेद सफ़ेद मिलाया। थोड़ी देर बाद वो जूइस के साथ खड़ा था। दोनों के हाथ में अपना अपना ग्लास था। मेरे साथ चलो, उसने जूइस के कान में सरगोशी की। जूइस का ग्लास खत्म हो चुका था। सब लोग आपस में मगन थे। किसी का भी ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं गया। वो जूइस के साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। बाहर गहरा सन्नाटा था। तमाम क्लासरूम खाली पड़े थे। डेरियन को अपना सर हल्का हल्का घूमता हुआ महसूस हुआ। इर्द गिर्द की हर चीज़ झूम रही थी। वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट फैल गई। जूइस उसके साथ क्लासरूम में दाखिल हुई। यहाँ मुकम्मल अंधेरा था। डेरियन ने दरवाजे को लॉक लगाया। अभी वो वापस पलटा ही था कि जूइस उसके बेहद करीब आकर खड़ी हुई और उसके बाद वो बेकाबू हो गया। उसने जूइस को थामकर अपने करीब किया। वो पार्टी के बाद काफ़ी देर से घर लौटा था। नशे में उल्टा सीधा चलते हुए वो गाड़ी से उतरा। 2 मुलाजमे उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। घर के अंदरूनी दरवाजे पर मिस्टर नॉक्स गुस्से में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। डेरियन के कमरे से नशावर चीज़ बरामद हुई थी।
مزید انہیں جوئس اور اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھے اور ڈیرین کی ان تمام حرکتوں کے بعد مسٹر نوکس آگ بگولا ہو گئے تھے۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں آزادی دی جائے، وہ اپنی اسٹڈی میں کھڑے چلا رہے تھے۔ ڈیرین کو ان کی باتیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اسی لیے نشے کرتا تھا تاکہ مسٹر نوکس کی جلی کڑی باتیں نہ تو اسے سمجھ آئے اور نہ ہی اس کا خون کھولے۔ وہ میز سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ان کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آیا تو اسے ایک ملازم سے پتہ چلا کہ مسٹر نوکس اسے گاڈ فادر کے ساتھ سیریا بھیج رہے تھے۔ اس کا فون اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے ان کی اسٹڈی میں گیا۔ ان کا کافی دیر تک جھگڑا ہوتا رہا لیکن مسٹر نوکس اپنی بات پر قائم رہے۔ ڈیرین کو اسی کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں قید تھا۔ اسٹڈی میں بحث کے دوران مسٹر نوکس نے اس کی گردن پر گرم گرم سریا رکھا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے 2-3 بار ڈاکٹر اس کے کمرے میں بھیجا لیکن وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ اس نے زخم پر مرہم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ زخم تا عمر اس کے ساتھ رہا۔ اس سب کے باوجود اس کے احتجاج کرنے یا لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسٹر نوکس نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ اٹل تھا۔ 2 ہفتے بعد ہار مانتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ بدلے میں اسے اس کا موبائل واپس مل گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو جوئس کے بے تحاشا مس کالز لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جوئس کو کال ملائی۔ اس زمانے میں موبائل رکھنا ایک لگژری تھا۔ ڈیرین نے ہی جوئس کو موبائل تحفے میں دیا تھا۔ وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا تھا، بس کچھ عرصے کی بات تھی، پھر وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ وہ اپنے ڈیڈ کو منا لے گا۔ ان کے کہنے پر وہ سیریا جا رہا تھا، بدلے میں وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا۔ ہیلو ڈیرین، تم کدھر ہو؟ فون کی دوسری رنگنگ پر ہی جوئس نے فون اٹھا لیا۔ ڈیڈ نے میرا فون لے لیا تھا، انہیں سب پتہ چل گیا ہے، وہ جلدی جلدی اسے بتا رہا تھا۔ ڈیرین، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے جوئس، ڈیڈ ہم دونوں کو الگ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے سیریا بھیج رہے ہیں۔ میں 4 سے 5 سال بعد وہاں سے واپس آؤں گا۔ کیا تم 5 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے جلدی جلدی بات کر رہا تھا۔ اگر کسی نے اسے جوئس سے بات کرتے ہوئے سن لیا تو وہ جانتا تھا کیا ہوگا۔ ڈیرین، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تب تو بالکل نہیں جب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ جوئس کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر ڈیرین آگے کچھ نہیں سن پایا۔ وہ ہکا بکا کھڑا مسٹر نوکس کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر انہیں اس چیز کی خبر مل گئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ڈیرین نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر ہے کہ کسی نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ ڈیرین، ہمیں سب کو بتانا ہوگا۔ میں اکیلی کس کس کو جواب دوں گی؟ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ پلیز ڈیرین، اپنے ڈیڈ کو اس بارے میں بتا دو، وہ ہمارے بارے میں جان چکے ہیں، شاید بچے کا سن کر ان کا دل پگھل جائے۔ وہ بھی اس کی طرح ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ پاگل لڑکی، ڈیڈ مجھے جان سے مار دیں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں یہ بچہ ضائع کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ڈیرین، میں بچہ ضائع نہیں کر سکتی، تم میری بات سنو پلیز، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ وہ رو رہی تھی، آواز میں درد جھلک رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر تم اپنے ڈیڈ سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود تمہارے گھر آ جاتی ہوں، میں انکل سے بات کروں گی۔ وہ بھاڑ میں جاؤ تم، بھاڑ میں جائے تمہاری اولاد، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن سے ہی بتایا تھا کہ مجھے بچے نہیں پسند، تمہیں اسے ضائع کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ مت کرنا۔ وہ جوئس کی بات کاٹتے ہوئے دبا دبا سا چلایا اور جھٹ سے فون بند کر دیا۔ پھر وہ جوئس کو ہر جگہ سے بلاک کر کے اگلے ہفتے سیریا پہنچ چکا تھا۔ جوئس کئی دن سے چپ چاپ اور اداس تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ بہت عرصے پہلے ہی الگ ہو گئے تھے اور ان دونوں نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کے ساتھ ایڈنبرا شفٹ ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے جوئس، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ایڈم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ چند روز سے وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر آیا تھا۔ ایڈم، سب ختم ہو گیا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسے ایڈم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کے دکھ سکھ کا ساتھ ہی تھا۔ رو نہیں جوئس، تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن جوئس چپ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے جوئس، تم مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ڈیرین نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا تھا اور ایڈم نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جوئس، تم ایسے کسی کے پیچھے مت رو۔ اس کے دل میں ایک امید سی جاگی
شاید اس کا اور جوئس کا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کے لیے جوئس کی خوشی خود کی خوشی سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں پریگننٹ ہوں۔ ایڈم نے حیرت کے مارے جوئس کو دیکھا۔ پارٹی والی رات ہم دونوں بے قابو ہو گئے تھے اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ ایڈم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوئس سے کیا بولے۔ وہ بس خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ ایڈم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ میں سب کو کیا بتاؤں گی؟ ڈیرین بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کس کس کو یہ ثابت کروں گی کہ یہ ڈیرین کا بچہ ہے؟ سب مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر جوئس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے کیسے رونے دے سکتا تھا؟ تم ہمت نہیں ہارو، دیکھو ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ تم نے ڈیرین کو یہ بات بتائی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ ضائع کر دو، اور جب میں نے آپ ہی کو بتایا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ ایڈم، میں کیا کروں؟ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا۔ ایڈم جواب میں خاموش رہا۔ وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اس بچے کو کون اپنائے گا؟ کون اسے اپنا نام دے گا؟ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے بھی واحد حل یہی نظر آ رہا ہے کہ میں ابورشن کروا لوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ ارادہ کر چکی تھی۔ ایڈم بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے قدم جوئس کے قریب بڑھائے، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے۔ میں دوں گا اسے اپنا نام، تم اس ننھی سی جان کو مت مارو، مجھ سے شادی کر لو، ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے نرمی کے ساتھ جوئس کے گال چھوئے۔ لیکن ایڈم، ہم دوست ہیں بس۔ جوئس، حالات کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا تم ایک قاتلہ بننا چاہتی ہو؟ اس بچے کو مار کر تم اپنے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ پال لو گی۔ لیکن ہم اس بچے کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم دونوں ابھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی۔ میں 18 سال کا ہو گیا ہوں، قانونی طور پر میں نوکری کر سکتا ہوں۔ میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا، میں کما کر لاؤں گا، میں پالوں گا اس بچے کو، بس تم اسے اور خود کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ جوئس سے محبت کرتا تھا، بے لوث محبت، پھر اس کے وجود کے حصے کو کیسے نہ اپناتا؟ وہ ویسے بھی بہت حساس تھا، وہ ایک ننھی سی جان کو ضائع ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جوئس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 5 سال بعد ڈیرین کی ملاقات جوئس سے شاپنگ مال میں ہوئی تھی، اور پہلی ملاقات میں ہی وہ جوئس کے تمام تر شکوے دور کر چکا تھا۔ میں نے کبھی کسی اور سے محبت نہیں کی ڈیرین، اس دل پر پہلے بھی تمہارا حق تھا اور اب بھی۔ میں نے دونوں شادیاں مجبوری میں کی تھی۔ وہ اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ 5 سال بعد وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت سے ملی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ ڈیرین آج بھی اس کے دل کو لبھاتا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ 5 سال تک کسی دوسری لڑکی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ تم مجھے کل بھی عزیز تھی اور آج بھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے معاف کر دو جوئس۔ ڈیرین اس سے ہر چیز کی معافی مانگ چکا تھا اور وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ چند دن ملاقات کے بعد اس نے جوئس کو پرپوز کر دیا تھا، اور جوئس نے بنا کچھ سوچے ہاں کہہ دی تھی۔ لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں اپنی پہچان بدلنی ہوگی۔ ڈیڈ کو ہم تمہاری جھوٹی پہچان بتائیں گے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم وہی اسکول والی جوئس ہو تو وہ ضد میں آ کر تم سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی بات پر جوئس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج سے تمہارا نام آیونا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور ہمارا بیٹا، اس کے بارے میں تم ڈیڈ سے کیا کہو گے؟ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جوئس، تمہیں اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے ہمارا بیٹا نہیں کہا تھا، وہ کبھی بھی اس اولاد کو تسلیم نہیں کرنے والا تھا۔ مگر ڈیرین، میں تمہیں بہت پہلے بتا چکا تھا کہ مجھے بچے نہیں پسند۔ اس رات جو ہوا وہ ہماری غلطی تھی، ہم دونوں چھوٹے تھے، ہمیں اس سب کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے جوئس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ دیکھو، میں نے ڈیڈ کو بہت مشکل سے منایا ہے۔ اگر انہیں یہ سب پتا چلا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور ان کی مرضی کے خلاف جانا مطلب پراپرٹی میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں اس بچے کو ہر حال میں چھوڑنا ہوگا۔ اس نے ڈوٹوک انداز میں جوئس کو تمام بات سمجھائی۔ وہ ہماری اولاد ہے، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نرمی سے کہا۔ تمہیں چننا ہوگا، میں یا تمہاری اولاد۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھا، پھر وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوئس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد کے ساتھ خوش رہو۔ بہت ممتا جاگ رہی ہے نا تمہیں۔ آئندہ ہم کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ جوئس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ڈیرین، تم، صرف تم، میں تمہارے لیے سب چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ پہلے بھی ڈیرین کو کھو چکی تھی اور اب دوبارہ نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اس لمحے خود غرض ہو گئی تھی۔
मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगी। वो वापस अपनी जगह पर बैठा और खुलकर मुस्कुराया, यानी वो आज भी उसके कब्जे में थी। जूइस बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने यजेन को जॉर्डन के पास छोड़ दिया था। डेरियन महीने के महीने उसके खर्चे के पैसे भेज देता था। जूइस ने सोचा था कि वो हर हफ्ते यजेन से मिलने जाया करेगी और वो किसी भी तरह डेरियन को यजेन को अपनाने के लिए मना लेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। डेरियन ने यजेन को अपनाना तो दूर की बात, उसे यजेन से कभी मिलने भी नहीं दिया। वो कभी भी यजेन को अपना बेटा तस्लीम नहीं कर सकता था, बल्कि वो उसका बेटा था भी नहीं, वो एडम का बेटा था। वो बिल्कुल एडम जैसा था, और ज़ियान वो डेरियन का अक्स था। तो आपके कहने का मतलब है कि यजेन आपका और मिस्टर एडम का बेटा है? नहीं, यजेन मेरा और डेरियन का बेटा है। यजेन का हकीकी बाप एडम नहीं, डेरियन नॉक्स है। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर एक की निगाहें आयोना पर थी, और यजेन का बचा कुचा भरम भी उससे छीन लिया गया। भरी दुनिया में उसे रुस्वा कर दिया गया था। सारी उम्र जिस शख्स को वह अपना बाप समझता रहा था, वो उसका बाप था ही नहीं। आखिर जिल्लत और रुसवाई उसके मुकद्दर में क्यों थी? उसने खामोशी के साथ अपनी नजरें झुका ली। वो मजीद कुछ बर्दाश्त करने की सकत खो चुका था। वो हमेशा के लिए कहीं दूर अकेला रहना चाहता था, जहाँ उसे कोई न ढूंढे। वो इतना खो जाए कि वो खुद को भी तलाश न कर पाए। जैना ने एक नज़र घुमाकर यज़ेन को देखा। उसका दिल बोझल हो गया था। वो जानती थी कि यज़ेन पर उस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन हकीकत का सामने आना ज़रूरी था। यज़ेन सच से भाग नहीं सकता था। अगर वो सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, तो वो उसे हिम्मत दिलाएगी। वो उसे खुद को खोने नहीं देगी। और इस सब का मिस्टर डेरियन के कत्ल से क्या ताल्लुक? अगर यज़ेन उनका बेटा है भी, तो उसने अपने बाप का कत्ल किया है, और ये फिर भी सज़ा का हकदार है। चार्ली ने खामोशी के तसलसल को तोड़ते हुए कहा। ज़ेना ने एक गहरा सांस लिया, खुद को संभाला और वापस जज साहब की तरफ पलटी। माय लॉर्ड, हर चीज़ का ताल्लुक इसी बात से निकलता है। मिस्टर एंड मिसेस डेरियन ने अपनी औलाद को लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, और फिर उनकी औलाद के साथ क्या हुआ, उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे मौकिल ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। उनके साथ बचपन से लेकर आज तक कितना जुल्म हुआ। अदालत के लिए कोई भी फैसला देने से पहले ये सब जानना ज़रूरी है। वो सपाट अंदाज में दबा दबा चिल्लाई। आप सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मिस्टर यज़ेन के साथ बचपन में क्या हुआ है और क्या नहीं, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी बेकसूर की जान लेना कानूनी जुर्म है। बेकसूर? ये आपकी भूल है कि वो बेकसूर था। आयोना गुर्राई। चार्ली आयोना के कटहरे के पास खड़ा हुआ। मिसिस डेरियन, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि कल रात आप किधर थी जब डेरियन नॉक्स का कत्ल हुआ, क्योंकि आप अपने घर पर तो मौजूद नहीं थी। उसने बात का रुख मोड़ दिया। आपके कहने का मतलब क्या है? ज़ेना ने सवाल किया। मैंने तो बस सवाल किया है, क्या पता माँ बेटे ने मिलकर कत्ल की प्लानिंग की हो। आखिर को मिस्टर डेरियन के मरने के बाद सब इन दोनों का ही तो होना था। वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस आया। ज़ेना हाथ बांधे खड़ी उसे घूर रही थी। तो सवाल तो ये भी बनता है कि मिस्टर डेरियन उस जंगल में क्या कर रहे थे? चार्ली की हंसी गायब हुई। आप कातिल को इल्जाम देने के बजाय मुवक्किल को इल्जाम दे रही हैं कि आखिर वो वहाँ मौजूद क्यों था? हाँ बिल्कुल। पुलिस के बयान के मुताबिक ब्लेयर नामी शख्स बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था कि ज़ियान ने हमारे बॉस को मारा है। हमारे बॉस? इंटरेस्टिंग। उसने आखिरी बात पर जोर दिया था। चार्ली खामोश हो गया, और उसी के साथ पहला सेशन खत्म हो चुका था। 2 घंटे के ब्रेक के बाद अदालत फिर से कार्रवाई शुरू करेगी। वो तमाम कार्रवाई के दौरान खामोश रहा था। उसके अंदर तूफान बरपा था, और अंदर के तूफान से लड़ने के लिए बाहर खामोशी जरूरी होती है। सब लोग कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे। आयोना कटहरे से बाहर निकलकर यजेन की जानी बढ़ने लगी। वो कितना बड़ा हो गया था। उसने एक अरसे से अपने बेटे को नहीं देखा था, और अब जब देखा था तो उसके अंदर की ममता जाग रही थी। अभी नहीं, अभी आप जाएं, वो आपसे बात नहीं करेगा। उसके बिन कहे भी वो जानती थी कि वो क्या चाहता है। आयोना ने भीगी आंखों के साथ यजेन को देखा, जिसे पुलिस एहलकार बाहर लेकर जा रहे थे। वो चुपचाप वहीं खड़ी उसे जाता देखने लगी, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर अपनी माँ की जानिब नहीं देखा था। मुलाकाती कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो नीचे फर्श पर टांगे फोल्ड किए अकेला बैठा था। वो सच जानने के बाद खामोश हो गया था, जैसे अब कुछ सुनने या बोलने को बाकी ही नहीं रहा था। ज़ेना कमरे में दाखिल हुई। वो सेहरा की तपती धूप में नंगे पांव भटक रहा था, लेकिन फिर वो उसके पास आकर बैठी तो उसे लगा कि किसी ने उसे सेहरा की तेज धूप से बचाकर साया बख्श दिया है। यज़ेन ने ज़ेना की तरफ देखा, जो उसके साथ बैठी नजरें चुरा रही थी। जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारा नाराज होना, गुस्सा करना बनता है। यज़ेन ने दीवार के साथ गर्दन टिकाई
اور زینا گردن جھکائے بولے گئی، جانتے ہو کل جب تم نے کہا کہ تم میرا اعتبار نہ توڑتی، میں اس لمحے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگا میں جیت کر بھی ہار گئی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ یزین نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے ترکش کب سے سمجھ آنے لگی۔ جانتے ہو جب بھی تم کوئی زبان سیکھتے تھے اور مجھے اس کے بارے میں بتاتے تھے، میں اتنی کوشش کرتی تھی کہ وہ زبان سیکھ سکوں، لیکن میں کبھی کوئی زبان سیکھ نہیں سکی۔ تم ترکش زبان سب سے زیادہ بولتے تھے۔ 3 سال لگا کر میں نے یہ زبان سیکھی ہے، باقی زبانیں سیکھتے سیکھتے شاید عمر بیت جائے گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ میں ہمیشہ سے تمہاری ہر بات سمجھ جاتی تھی۔ تم کچھ نہیں بھی بولتے تھے، مجھے تب بھی تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی تھی، کیونکہ مجھے تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مگر آخر میں میں خود غرض ہو گئی۔ مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن یزین، جو میں نے کیا اس میں ہم دونوں کی بھلائی تھی۔ تم آج نہیں سمجھ رہے، لیکن ایک دن ضرور سمجھو گے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ گیلی پلکوں کے ساتھ یزین کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ کل تم نے کہا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں یزین کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو۔ وہ بے بسی کے ساتھ آنسو بہاتی گئی۔ وہ انہیں روک نہیں پائی۔ وہ یزین کے سامنے رو رہی تھی۔ یزین نے نرمی کے ساتھ زینا کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ زینا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم رو مت، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آرام سے بولا۔ تم رو رہی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینا نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ وہ انسان تھا یا فرشتہ؟ کوئی اتنی آسانی سے سب کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ حیران تھی۔ تم نے جو کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ وہی کرتا۔ آخرکار ہم سب انسان ہیں، اور خود غرضی انسان کی فطرت میں ہے۔ ہم چاہیں جو مرضی کہیں، لیکن آخر میں ہم سب ہمیشہ پہلے اپنا ہی سوچتے ہیں۔ اس کے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ یزین کے ہاتھ اب تک اس کے گال پر ٹکے تھے۔ وہ ان ہاتھوں کو خود سے دور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور میں انسان کو انسان ہونے کا مارجن دیتا ہوں۔ ویسے بھی میں تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ بھول جاؤ سب، میں بھی ایک دن بھول جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ وہ اسے معاف کر رہا تھا، مگر سب بھول نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گی یزین۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مجھے دوسروں سے نہیں، خود سے خطرہ ہے۔ مجھے میرا اپنا آپ ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر بکھرے اٹھ کھڑا ہوا۔ زینا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ کورٹ روم کے باہر راداری میں آیونا اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ڈیرین کی موت پر دکھی نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ اس وقت اسے بار بار یزین کا خیال آ رہا تھا۔ کیا اتنے عرصے بعد اس کا بیٹا اسے قبول کرے گا؟ کیا یزین کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت ہے؟ وہ ایونا کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے اپنا رخ زینا کی طرف موڑا۔ رات میں مجھے بچانے کے لیے تمہارا شکریہ، ورنہ میں اس جنگل میں اب تک بھٹک رہی ہوتی۔ لیکن آپ وہاں سے بھاگی کیوں؟ میں تنگ آ گئی تھی ڈیرین کا ظلم برداشت کرتے کرتے۔ وہ انسان نہیں، شیطان تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اس شخص کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی۔ وہ بار بار شرمندگی کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ لیکن دنیا تو اب بھی اسے ایک فرشتہ سمجھتی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ اسے بے نقاب کرتے کرتے میرا بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے الیشٹیر کی موت کا افسوس ہے۔ کاش میں نے انہیں کچھ نہ بتایا ہوتا، تو شاید آج وہ زندہ ہوتے۔ کیا نہیں بتایا ہوتا؟ گلے میں گلٹی ابھری۔ میں ہی وہ شخص تھی جو الیشٹیر کے قتل سے پہلے ان سے ملی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ریڈ ویلویٹ کے پیچھے اور کوئی نہیں، ڈیرین نوکس ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈیرین الیشٹیر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ اس کے بعد سب بدل گیا۔ اس نے الیشٹیر کو قتل کر دیا، اور اس دن کے بعد سے اس کا میرا ساتھ رویہ بدل گیا تھا۔ وہ مجھے ٹارچر کرتا تھا، جانوروں کی طرح مارتا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں بتا نہیں سکتی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ پچھلے 12 سالوں سے بری طرح ذہنی و جسمانی تشدد کا شکار ہوئی تھی۔ سب بول پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ زینا ایک لفظ نہ بولی الیشٹیر کے ذکر پر، جیسے اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ خاموش، درد بھرے نگاہوں کے ساتھ آسمان کو تک رہی تھی، لیکن پھر وہ خود پر ضبط کیے بنا کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ اس نے الیشٹیر کو قتل کرتے ہوئے
ویڈیو بنائی تھی صرف اور صرف مجھے دکھانے کے لیے۔ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کا غبار اتار رہی تھی اور زینہ مد بنی سب سنتی گئی۔ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ سرخ صندوق پھر سے اس کی آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگا۔ وہ پھر سے وہی نفرت، غصہ، تکلیف اور درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ہر وکٹم کی ویڈیو بناتا تھا اور پھر بعد میں بیٹھ کر انہیں دیکھتا اور پاگلوں کی طرح کہکا لگا کر ہنستا تھا۔ وہ مجھے بھی مجبور کرتا تھا سب دیکھنے پر۔ وہ سب دیکھنا ایک ٹورچر سے کم نہیں تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ ارد گرد گزرتے لوگ اسے روتا دیکھ رہے تھے، لیکن اسے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ زینہ خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ عدالت کا دوسرا سیشن ختم ہوتے ہی سیدھا گھر واپس آئی تھی۔ آیونا اس کے ساتھ موجود تھی۔ جیمز غصے میں گھر سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کا اور فیونا کا کافی برا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر فیونا بیٹھی رو رہی تھی۔ زینہ کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن زینہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پورشن کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ وہ جلدی سے زینہ کے پاس بڑھی۔ آیونا اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھائیں، بے رخی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ پھر وہ بنا فیونا کا جواب سنے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور فیونا کی اگلی بات زبان پر ہی رہ گئی۔ وہ شرمندگی سے گردن جھکائے واپس پلٹی۔ تھک گئی ہوگی، اسی لیے آرام کرنا چاہتی ہوگی، تم اس کی بات کو دل پر مت لو۔ وہ ایونا کی بات پر زبردستی مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں خاموشی کے ساتھ رات کا کھانا کھانے لگے۔ زینب اپنے پورشن میں داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پر لونا بیٹھی تھی۔ وہ لونا کو اپنے پورشن میں لے آئی تھی۔ زینب کو دیکھ کر اس نے جھٹ سے چھلانگ لگائی، پھر میاؤں میاؤں کرتے ہوئے زینب کی گرد چکر لگانے لگی۔ اس نے لونا کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر نرمی کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لونا اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے والی پیالی یوں ہی بھری پڑی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں شروع سے ضدی تھی۔ یزین اسے اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتا تھا، لیکن اب یزین یہاں نہیں تھا۔ وہ زینب کی گود سے اتر کر ایک کونے میں چپ چاپ جا بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھی، پھر وہ دروازہ کھول کر ٹیریس میں آ کر کھڑی ہوئی۔ گلی ویران پڑی تھی۔ تیز سرد اور خنک ہوا کے باعث اس کے سیاہ بال اڑ رہے تھے۔ وہ بیزاری کے ساتھ گرل سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئی، پھر سنسان گلی کو تکنے لگی۔ وہ اور یزین دیر رات تک ریکٹس کھیلتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ریکٹس میں اچھا تھا اور زینہ بس گزارے لائق کھیلتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس سے ہار جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو زینہ کے آگے جیتنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس سے جیت کر خوش ہوتی تھی اور وہ اس سے ہار کر خوش ہوتا تھا۔ تم مجھ سے ہمیشہ جان بوجھ کر ہارتے تھے اور میں ہمیشہ جیتنے کے بعد جشن مناتی تھی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ گلی کی جانب دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ لیکن جانتے ہو، میں کبھی بھی کھیل میں جیتنے پر جشن نہیں مناتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں جیتنے پر جشن مناتی تھی۔ تم جب بھی میری خوشی کی خاطر خود کو ہار جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے تمہیں جیت لیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خود ہار جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے خالی پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ یزین کا خیال اسے خوش بھی کر رہا تھا اور اداس بھی۔ وہ تھک رہی تھی، ہار رہی تھی۔ اسے ہمت و حوصلہ دینے والا تھا ہی کون؟ لیکن وہ اپنا سہارا خود تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو خود ہی سنبھالا تھا۔ زینب کبھی اسے بتا ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ اپنے جذبات بیان کرنے میں ہمیشہ بری تھی، لیکن یزین تو ہمیشہ سے اس کا تھا۔ کیا اسے کچھ کہنے کی ضرورت تھی؟ ہاں، ضرورت تھی۔ اسے اپنے جذبات کو الفاظ کے ڈھانچوں میں ڈھال کر سب بیان کرنا چاہیے تھا۔ کچھ باتیں اگر انکہی رہ جائیں تو دل پر کسی دھاری کی طرح چبھتی ہیں۔ کمرے میں ہیبت ناک اندھیرا تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں، خالی اور خشک آنکھیں۔ وہ رو نہیں رہا تھا، شاید وہ رو رو کر بیزار آ گیا تھا۔ اس کے ذہن سے ایڈم کا خیال جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ محسوس ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ وہ تو اس کی ذرا سی تکلیف پر حد سے زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، جیسے یزین کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف تھی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، اس کے لیے ایڈم کل بھی اس کا باپ تھا اور آج بھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ یزین کو تیز بخار تھا۔ وہ 4 سال کا تھا، مگر گود میں سونے کی ضد کر رہا تھا۔ جوئس اسے کب سے گود میں لیے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے بیڈ پر لیٹاتی تھی وہ رونے لگ جاتا۔ یزین، بس بہت ہو گیا، میں ساری رات تمہیں ایسے لے کر نہیں پھر سکتی۔ اس نے یزین کو بیڈ پر لٹایا،
پھر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ رونے لگا۔ اسے مجھے دے دو، تم آرام کرو۔ وہ ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے جوئس کو یزین پر غصہ کرتے دیکھا۔ مگر تم ابھی آفس سے آئے ہو، کل پھر تمہیں جلدی نکلنا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ اس نے یزین کو گود میں اٹھایا۔ یزین اس کے کندھے پر سر رکھ کر فوراً چپ ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات یزین کو گود میں اٹھائے کمرے کے چکر لگاتا رہا تھا۔ کبھی کبھی بیچ میں کرسی پر بیٹھ جاتا، لیکن جیسے ہی یزین کی آنکھ دوبارہ کھلتی وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ یزین اگر دن کو رات اور رات کو دن کہتا تھا تو ایڈم اس کی بات پر حامی بھر لیتا تھا۔ کیا کوئی کسی اور کی اولاد سے اتنا پیار کر سکتا تھا؟ اس کا اور ایڈم کا رشتہ خون کا نہیں تھا، مگر ان کے رشتے میں محبت اور خلوص شامل تھا۔ اسے آج بھی تیز بخار تھا، لیکن آج کوئی اس کی دیکھ بھال والا نہیں تھا۔ دماغ مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ مزید سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ ان کے گلے لگنا چاہتا تھا، ان کے سینے پر سر رکھ کر رونا چاہتا تھا۔ آخر وہ اس کی ماں تھی، لیکن پھر اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ کاش وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی، کاش وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی، پھر اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ فی الحال وہ اپنی ماں کو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھائے کچن کے شیلف سے ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ کافی کا بھرا، پھر گندا سا منہ بنایا۔ عرصے بعد اس نے خود کافی بنائی تھی اور وہ انتہائی بدمزہ تھی۔ اس نے پورا مگ سنک میں الٹ دیا، اس کے بعد پانی کا نل کھولا، پھر کسی سوچ کے حصار میں ساکت کھڑی رہی۔ اسے یزین کے ہاتھ کی بنی کافی کی عادت تھی۔ اس کا جب بھی کافی پینے کا دل کرتا تھا وہ یزین کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ اسے اور اس کی کافی کو یاد کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ اس نے جلدی جلدی سنک کا نل بند کیا، پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ تمام تاثرات چھپاتے ہوئے چہرے پر سرد پن چھا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے آیونا کھڑی تھی۔ آپ؟ اس سے تھوڑی حیرانی ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ آپ کو جو بھی کام ہے آپ بتائیں۔ مجھے کیس سے متعلق بات کرنی تھی، شاید میں کچھ مزید مدد کر سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زینا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی اور ایونا عزلت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب تم بچپن میں ہمارے گھر آتی تھی تو یزین بہت چڑھتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ضدی اور شرارتی تھا۔ میں ایڈم کو کہتی تھی کہ تم نے اسے بگاڑ دیا ہے، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ وہ خود سے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ زینا اس کے بات سن رہی تھی یا نہیں اسے معلوم نہیں تھا، لیکن آج تم سے ملنے کے بعد دوسرے سیشن میں وہ پہلے کی نسبت قدرے نارمل لگ رہا تھا۔ یقیناً تم دونوں کافی قریب ہو۔ وہ مسکرائی۔ زینا کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہوئے ہاتھ تھم گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ پر امید ہو کر زینا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زینا نے ایک نظر اٹھا کر ایونا کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ آپ کو بہت یاد کرتا تھا، وہ آپ کا ذکر کر کے بہت روتا تھا۔ ایونا نے اپنا سر پکڑ لیا، آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ اپنے بیٹے کا سامنا کیسے کرے گی؟ شاید وہ اسے معاف کر دے، لیکن کیا وہ معافی مانگ پائے گی؟ اتنی ہمت وہ کہاں سے لائے گی؟ کاش میں نے اسے نہ چھوڑا ہوتا۔ ایک صدا تھی جو گلے میں اٹک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس پر بات کرنی چاہیے۔ اس نے بات کا موضوع تبدیل کیا۔ ایونا نے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اضطراب کے ساتھ سلاخوں کی طرف دیکھا۔ آنکھیں سرخی میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچی، پھر ایک زوردار مکہ لوہے کی سلاخوں پر مارا۔ وہ ایسے قید نہیں رہ سکتا تھا۔ اس رات پولیس کا سائرن بجا تھا۔ وہ اور زینا ایک ساتھ بھاگنے لگے تھے، لیکن پھر زینا نے اسے روکا تھا۔ وہ اس کی پٹی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس کی پٹی کر کے اٹھی تو وہ کھڑا کیوں نہیں ہو پایا تھا؟ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم ایک جگہ جم گیا ہو؟ یکایک ایک خیال ذہن میں ابھرا۔ گتھی پل بھر میں سلجھ گئی تھی۔ اسے سب سمجھ آ رہی تھی۔ زینا الیجڈیئر۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے گرایا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور ہر بات کا اشارہ ایک ہی طرف جاتا تھا، یہی کہ اسے مہرے کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ بدن انتقام کی آگ میں تپ رہا تھا۔ ماتھے اور کن پٹی کی رگیں واضح ہوئیں، پھر اس کی ایک زوردار چیخ قید خانے میں گونجی۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی بندی تھی۔ اس کے سامنے اسکرین لگی تھی اور پیچھے گارڈ کھڑا تھا۔ وہ اسکرین پر دیکھ کر ہنس رہا تھا، جیسے تمام تر اداسی لمحے بھر کے لیے دور ہو گئی تھی۔ سامنے لونا زینا کی گود میں بیٹھی تھی۔ لونا کو جیل میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے زینا نے ورچوئل وزٹ کا وقت مانگ لیا تھا، جس کے باعث یزین بآسانی لونا کو دیکھ سکتا تھا۔ شاید اسی طرح وہ تھوڑا خوش ہو جائے۔ زینا نے سرمئی سویٹر کے نیچے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی،
بال کندھوں پر گرے ہوئے تھے، سرمئی آنکھیں تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھیں، یعنی وہ گزشتہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، وہ بالکل عام سے حلیے میں موجود تھی، مگر پھر بھی وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم لونا کو مس کر رہے ہوں گے، یہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، ہر وقت میاؤں میاؤں کر کے میرے سر میں درد کر دیا ہے اس نے۔ وہ لونا کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے مسکرا کر بتا رہی تھی۔ لونا نے غصے میں زینب کی انگلی اپنے منہ میں دبائی، وہ چک نہیں کاٹتی تھی، بس اس طرح غصے کا اظہار کرتی تھی۔ میری بیٹی مجھے یاد کرتی ہے؟ جواب میں لونا نے میاؤں میاؤں کیا۔ اس نے کچھ کھایا؟ کھانے پینے کے معاملے میں یہ بہت تنگ کرتی ہے، وہ زینب سے پوچھ رہا تھا۔ لونا اسکرین کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، پھر وہ زینب کے موبائل کی اسکرین چاٹنے لگی۔ زینب نے اسے پیچھے کیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے زبردستی کھلا دیا تھا اور تمہارے گھر کی صفائی بھی کروا دی تھی۔ باقی تمہاری لائبریری کے لیے میں کوئی لائبریرین دیکھ رہی ہوں، امید ہے جلد ہی مل جائے گا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی، وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ زینب نے اس کی آدھی پریشانیاں دور کر دی تھیں۔ تھینک یو زینب۔ اپنا تھینک یو اپنے پاس رکھو، میں ادھر کس لیے ہوں؟ جب تک میں ہوں تمہیں اکیلے کسی چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہر چیز کا خیال رکھوں گی۔ وہ لونا کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی، اسے بلیاں اتنی پسند نہیں تھیں، اگر یزین کو لونا سے پیار تھا تو مطلب وہ اس کے لیے بھی عزیز تھی۔ ایک اور بات کہنی تھی مجھے، وہ کافی سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ ہاں بولو۔ عدالت کی دوسری پیشی کل ہے، جوئس آنٹی پیشی سے پہلے تم سے ملنا چاہتی ہیں، اگر تم… جوئس کے ذکر پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس نے بنا کوئی جواب دیے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں۔ زینب اس کے جواب سمجھ گئی تھی، وہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہی تھی، فیونا کیاری میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ زینب اپنی ماں کو اندیکھا کرتے ہوئے آگے بڑھی، پھر رک گئی، پھر وہیں کھڑے کھڑے ایک دو بار مڑ کر فیونا کو دیکھا جو کہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ بہت سی ہمت جمع کرتے ہوئے فیونا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ وہ فیونا کو دیکھنے کے بجائے ارد گرد دیکھ کر مخاطب ہوئی، پھر ایک پودے کے پتوں سے مٹی صاف کرنے لگی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آپ کسی بات پر پریشان ہیں؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، یوں کہ اس کی آنکھیں فیونا نہیں دیکھ پائیں۔ وہ اس سوال پر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے یہ سوال اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی اچھی ماں نہیں بن پائی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی۔ وہ بس جیمز، چھوڑو کچھ نہیں۔ ایک عجیب سی جھجک تھی دونوں کے درمیان۔ جیمز نے کچھ کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس معمولی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ اگر آئندہ اس نے کچھ کہا آپ کو تو مجھے بتائیے گا۔ اس کی رائڈ آ چکی تھی، وہ جلدی سے کہتے ہوئے رائڈ کی جانب بڑھی اور فیونا اسے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دا ملک مین کیفے۔ وہ کیفے کے اندر گھسی تو سامنے کرسی پر لیزا بیٹھی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، تمام میز بھرے ہوئے تھے، صرف لیزا کے سامنے والی کرسی خالی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں جا بیٹھی، پھر اپنا بیگ میز پر رکھ کر کافی کا آرڈر دینے کے لیے اٹھنے لگی۔ میں دونوں کی کافی آرڈر کر چکی ہوں، پتا تھا تم آؤ گی۔ وہ اپنا کیک کا پیس کھانے میں مصروف تھی۔ زینب نے اس کی جانب دیکھا۔ بچپن سے ان دونوں کی عادت تھی کہ وہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتی تھی، بس یوں ہی آہستہ آہستہ پھر سے بات کرنا شروع کر دیتی تھی اور جھگڑا منٹوں میں حل ہو جاتا۔ زینب نے میز پر پڑا ہوا کانٹا اٹھایا، پھر بنا لیزا سے پوچھے اس کا بلو بیری کیک کھانے لگی۔ لیزا نے جلدی سے اپنی پلیٹ پیچھے کی۔ یہ میرا کیک ہے، اس نے سختی کے ساتھ کہا۔ آپ بھی تو میری ہی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے لیزا کے بازو پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ لیزا نے اکتاتے ہوئے اپنا بازو پیچھے کیا۔ ہٹو، ٹھرکی کہیں کی، تم تو اسٹیفن سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ اس کا ذکر کرنا لازمی تھا۔ اس کی ہنسی غائب ہوئی۔ ہاں میں تو کروں گی ذکر، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ جان بوجھ کر زینب کو مزید چڑھا رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ 2 منٹ میں تمام تر ناراضگی دور ہو گئی تھی۔ اتنے میں دونوں کی کافی آ گئی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے لیزا کو دیکھا۔ آئی ایم سوری مت کہنا، میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، مجھے وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنا کافی کا مگ میز پر رکھا، پھر ہاتھ باندھے زینب سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، اس سب کی مجھے ضرورت تھی، تم نے مجھے آئینہ دکھایا، ایک اصل دوست ہی یہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی غلطی پر اڑ نہیں جاتی تھی، وہ اپنی غلطیاں مانتی تھی،
कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो ज़रूर मानती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं अकेले सब ठीक नहीं कर सकती। मुझे तुम सबकी ज़रूरत है, तुम्हारी या ज़ैन की। अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी लीज़ा। वो उकता गई थी। हर बार खुद को खुद ही संभालते संभालते उसे कुछ अपनों की ज़रूरत थी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। उसने नरमी के साथ ज़ैना के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। ज़ैना लम्हे भर को मुस्कुराई। कॉफ़ी का बिल अदा करके वो दोनों कैफ़े से बाहर निकली, फिर सड़क पर चहलकदमी करने लगी। इतने दिनों से दोनों ने बात नहीं की थी। उनके पास गॉसिप करने के लिए बहुत कुछ था। तुमने उस दिन बताया था कि स्टीफन ने तुम्हें प्रपोज किया है। वो हाथों को आपस में रगड़ रही थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी खनक हवा चल रही थी। हाँ, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी वजह से इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बिना कोई जवाब दिए आ गई। तुम उसे हाँ कह दो। उसके बढ़ते कदम रुक गए। लिज़ा भी कोट की जेबों में हाथ डाले रुकी। जाहिर है मैं उसे हाँ ही कहूँगी। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने के बारे में शुरू से ही श्योर हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम तो उससे इतना चिढ़ती हो। मैं तो सारी जिंदगी उससे लड़ती रहूंगी। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को जो मुझसे छीन लिया है, मगर वो अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है, सबसे बढ़कर तुम्हारी परवाह करता है। हाँ, स्टीफन बहुत अच्छा है। वो स्टीफन का ख्याल पर मुस्कुरा दी। अब बस इसी साल शादी कर लेना। मैं तुम्हारी शादी का कब से इंतजार कर रही हूँ। वो अपनी दोस्त के लिए बेहद खुश थी। लिज़ा ने उसे गले से लगा लिया। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। ज़ैना ने घड़ी में वक्त देखा। अब मैं चलती हूँ, केस से मुतालिक कुछ काम है मुझे। उसे डॉक्टर एवन से मिलने जाना था। हाँ ठीक है, कल कोर्ट में मुलाकात होती है। लिज़ा के कदम वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तुम आओगी? तुम्हारी शूट नहीं है? उसने पीछे से कहा। शूट में कैंसिल करवा दूंगी, तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती। उसकी बात पर ज़ैना मुस्कुरा दी। अब वो अकेली नहीं थी। रात का दूसरा पहर था। हर तरफ तारीखी का राज था। जंगल के शुरू में खड़ा कॉटेज वीरान पड़ा था। वो कॉटेज के पिछले हिस्से में मौजूद थी। वो बिना रुके जमीन में कुछ खोद रही थी। थोड़े ही फासले पर कब्र की तख्ती लगी हुई थी। शायद वो किसी की कब्र खोद रही थी। तेजी के साथ बेलचे पर चलते हाथ रुक गए। फिर वो नीचे जमीन पर बैठी और हाथों के साथ मट्टी साइड करने लगी। और बिल आखिर जिसकी उसे तलाश थी वो उसके हाथ लग चुकी थी। उसने वो लोहे का छोटा सा संदूक बाहर निकाला। अब वो उसे खोल रही थी। संदूक के खुलने के बाद उसने अपने सुर्ख जोगे का हुड उतारा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सज गई। कोर्ट की दूसरी पेशी शुरू हो चुकी थी। पिछली बार अदालत किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची थी। दूसरे बेंच पर लिज़ा और आयोना एक साथ बैठी थी। लिज़ा हाथों के इशारे से बार बार ज़ैना की हौसला अफजाई कर रही थी। ये ज़ैन एक तरफ बैठा था, साथ ही दो पुलिस एहलकार खड़े थे, हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। दूसरी तरफ डेरियन की पार्टी के कुछ लोग बैठे थे और चार्ली कुछ कागजात पढ़ने में मसरूफ था। वो सियाह सूट पहने, बालों की पोनी बनाए, मुनासिब मकदार में मेकअप किए अपने डेस्क पर बराजमान थी। दाएं हाथ में एक छोटा सा शीशा था जिसमें उसके चेहरे का अक्स नुमाया था। वो बाएं हाथ में थामी सुर्ख लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी। खुद को पुरसुकून दिखाने के लिए कर रही है वो ऐसा। चार्ली का सेक्रेटरी उसके कान में आहिस्ता से बोला, दिखाने दो, पेशी के बाद इसकी हवाइयाँ उड़ जाएगी। जैना को देखकर तंजिया मुस्कुराहट होठों पर सजी। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे तो कार्रवाई शुरू की गई। योर ऑनर, मेरी आज भी वही मांग है जो पहली पेशी में थी। मैं जानता हूँ कि अदालती निज़ाम में कुछ वक्त दरकार होता है, मगर मुजरिम आपके सामने है, सबूत उसके खिलाफ हैं, फिर अदालत इतना वक्त क्यों लगा रही है। वो जज साहब से मुखातिब था। ज़ैना फिलहाल अपने डेस्क पर चुपचाप बैठी रही। हर शख्स इंसाफ चाहता है। आवाम का भी यही मुतालबा है कि डेरियन नोक्स को इंसाफ मिलना चाहिए। किसी बेकसूर का यूं एक रात बेदर्दी के साथ कत्ल हो जाता है और उसके मुजरिम को कोई सज़ा नहीं मिलती। ये कहाँ का कानून है। अगर आज डेरियन नोक्स को इंसाफ ना मिला तो बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। उसके बाद पर ज़ैना ने आंखें तंज के साथ दूसरी तरफ फेर ली। वो हाथ बांधे टांग पर टांग जमाए बस उसकी बातें सुन रही थी। चाहे ये शख्स डेरियन नोक्स का सगा बेटा है, चाहे उन्होंने कभी इसे अपनाया नहीं, चाहे बचपन में इसके साथ जो भी जुल्म व ज्यादती हुई, उससे फिर भी कोई हक नहीं है कि ये यूं अपने बाप का कत्ल करे। वो बार बार इशारा यज़ैन की तरफ कर रहा था। यज़ैन खामोश बैठा रहा। उसने कोई रद्द अमल ना दिया। तमाम तर सबूत अदालत को पहली ही पेशी में फराहम कर दिए गए थे। नीज ये पुलिस एहलकार का बयान है,
جس نے یزین ایڈم کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے ایک فائل جج صاحب کی جانب بڑھائی۔ جج صاحب کے کلرک نے فائل تھامی، پھر اوپر جج صاحب تک پہنچائی۔ اس کمرے سے کوئی ایسا فنگر پرنٹ، کوئی ایسا نشان یا چیز نہیں ملی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کمرے میں ڈیرین نوکس اور یزین ایڈم کے علاوہ کوئی موجود تھا، یعنی قتل اسی شخص نے کیا ہے۔ اس نے یزین کی طرف دوبارہ اشارہ کیا۔ چارلی کافی دیر تک بولتا گیا اور سب سنتے گئے۔ وہ بیچ میں ایک بار بھی نہیں بولی، بس مطمئن سے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھی رہی۔ زینا کیا کر رہی ہے؟ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ایونا نے فکر مندی کے عالم میں کہا۔ وہ چارلی کو کھل کر بولنے کا موقع دے رہی ہے، اس کے چپ ہونے کے بعد وہ ایک ہی بار بولے گی۔ لیزا کے جواب پر ایونا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ لگتا ہے آج میرے ساتھی وکیل کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر زینا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چارلی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ بولنے کا موقع دیں گے تو میں بولوں گی۔ چارلی کی چلتی ہوئی زبان بند ہو گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ مائی لارڈ، مسٹر چارلی نے صحیح کہا۔ تمام تر ثبوت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قتل میرے موکل نے ہی کیا ہے۔ اس نے یزین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پر امید تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یزین نے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن یہ تمام ثبوت جو کہ انہوں نے پیش کیے ہیں، یہ ڈیرین نوکس کو بے قصور ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے انصاف کی بات کی، تو میرا آپ سے سوال ہے مسٹر چارلی۔ اس نے نظر گھما کر چارلی کو دیکھا جو کہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کس کس کو انصاف دلوائیں گے؟ جتنی جانیں ڈیرین نوکس نے لی ہے، آپ گننے بیٹھے تو تھک جائیں گے۔ آپ کیس جیتنے کے لیے کسی مرے ہوئے شخص پر الزام نہیں لگا سکتی۔ کیا آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا؟ وہ بھڑک کر بولا۔ زینا نے کوئی جواب دیے بنا اپنے ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے، پھر ایک فائل کلرک کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ قلعہ جسے ولمورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ڈیرین نوکس کی ذاتی پراپرٹی تھی۔ وہی ذاتی پراپرٹی جہاں ان کا قتل ہوا اور جہاں سے کئی ایسے لوگ برآمد ہوئے جن کی تلاش پولیس کو ایک عرصے سے تھی۔ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ آخر وہ سب ادھر کیا کر رہے تھے؟ اس نے نظر گھما کر چارلی کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مزید یور آنر، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ پولیس اہلکار کا بیان ایک بار دوبارہ پڑھیں۔ جس وقت انہوں نے میرے موکل کو گرفتار کیا تھا، بلیئر نامی شخص نے میرے موکل کو دیکھ کر کہا تھا کہ اسی نے مارا ہے ہمارے باس کو۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ نہیں۔ وہ واپس اپنے ڈیسک پر آئی۔ پچھلی نشستوں پر بیٹھے تمام لوگ بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس کے پاس جو وہ اتنی مطمئن تھی۔ اس نے ایک اور فائل جج صاحب تک پہنچائی۔ جج صاحب فائل پڑھ رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ بولنا شروع ہوئی۔ ڈیرین نوکس کبھی بھی بے گناہ نہیں تھا۔ وہ دنیا کے لیے بھلے فرشتہ ہو، مگر در حقیقت وہ ایک درندہ تھا۔ ایک ایسا درندہ جو لوگوں کو صرف اپنے مزے کے لیے بے دردی کے ساتھ ٹارچر کر کے مارتا تھا۔ 12 سال پہلے ریڈ ویلویٹ نامی کیس میں بھی ڈیرین نوکس ہی ملوث تھا، جس کو بے نقاب کرتے کرتے کتنے ہی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے ایک میرے والد بھی تھے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ چارلی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی تھی کہ وہ یہ سب کیا بول رہی تھی۔ سب کو اس کی باتیں بس ایک گھڑی گھڑائی کہانی لگنے لگی۔ ڈیرین نوکس ہمیشہ سے ایک ہی گھڑی پہنتے تھے۔ دیکھنے میں وہ گھڑی عام سی لگتی ہے، مگر اس گھڑی میں ان کے برے کاموں کے راز دفن تھے۔ وہ اپنے تمام وکٹمز کے ریکارڈ اسی گھڑی میں محفوظ کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ریکارڈ ہیں جو اتنے سالوں سے غائب ہیں، اور ان میں سے جو واپس ملے بھی ہیں ان کی لاش کی حالت دیکھنے لائق بھی نہیں تھی۔ جج صاحب ان تمام ریکارڈز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ مزید میں کورٹ میں وہ گھڑی اور یہ میموری چپ پیش کرنا چاہوں گی تاکہ آپ خود اس سب کی جانچ کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ڈیرین نوکس اتنا ہی بے قصور تھا جتنا دکھایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر چارلی کی طرف دیکھا جس کی ہوائیں اڑ چکی تھیں۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ میرے پاس یہ گھڑی اور اتنی ساری معلومات کہاں سے آئی؟ جب جرنلسٹ الیسٹیر صاحب کا قتل ہوا، میں خاموشی کے ساتھ ریڈ ویلویٹ کیس پر کام کرتی رہی۔ میں ایک عرصہ پہلے ہی ان کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے کرائم رپورٹر ایلیاس ریبرن کے آخری فون کال سن کے یہ جان چکی تھی کہ ڈیرین نوکس ہی اس سب کے پیچھے ہیں اور اسی نے ان کا قتل کیا ہے۔ لیکن بنا کسی ٹھوس ثبوت کے میں عدالت میں کچھ ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ عدالت میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ڈیرین کی پارٹی کے لوگوں کو سختہ طاری ہو گیا تھا۔ یزین اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آخرکار اس نے اپنے باپ کے قاتل کو بے نقاب کر ہی دیا۔ وہ زینا کے لیے خوش تھا۔ لیزا بھی فخریہ مسکرائی۔ 12 سال جس دلدل میں اس کی دوست پھنسی رہی، وہ اس سے باہر آ رہی تھی۔ اور پھر میری اس کیس کے ذریعے ڈیرین نوکس کی بیوی سے ملاقات ہوئی
جو کہ خود ان کے ظلم و زیادتی کا شکار رہی ہیں۔ 12 سال پہلے جب انہوں نے جرنلسٹ الیسٹیر کو ڈیرین کی حقیقت بتائی تو ڈیرین نے بے رحمی سے ان کا قتل کروا دیا اور ان کا قتل کرتے ہوئے ویڈیو زبردستی انہیں دکھائی۔ وہ اکثر ہی اپنی وکٹمز کی ویڈیو انہیں زبردستی دکھایا کرتے تھے۔ اس نے آیونا کی طرف دیکھا جسے کٹہرے میں اس سب کی گواہی کے لیے بلایا گیا تھا۔ آیونا نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان سب باتوں کی تصدیق کی۔ وہ ڈیرین کے خلاف گواہی دے چکی تھی۔ یزین چھپ چھپ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی یہ سب اس کے لیے کر رہی تھی یا بس اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی؟ میں عدالت سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عوام ڈیرین نوکس کو بے قصور مانتی ہے ان کے سامنے ڈیرین نوکس کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے۔ میں زینا الیسٹیر اپنے باپ الیسٹیر کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتی ہوں اور مجھ جیسے بہت سارے بچے جنہوں نے اپنے باپ کھوئے، وہ والدین جنہوں نے اپنی نوجوان اولاد کی آدھی ادھڑی ہوئی لاشیں دیکھی، وہ لڑکیاں جن کو جنسی زیادتی کے بعد بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، ان سب کے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ اب بتائیں مسٹر چارلی، آپ کس کس کو انصاف دلوائیں گے؟ چارلی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جج صاحب نے کچھ دیر ان سب کاغذات پر غور کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، پھر مڑ کر آیونا کو دیکھا۔ دونوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس پر بات کرنی چاہیے۔ اس نے بات کا موضوع تبدیل کیا۔ آیونا نے رگڑ کر آنکھیں صاف کی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے صبح کچھ ویڈیوز کی بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ویڈیوز کدھر ہیں۔ شاید میں جانتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں ایک گھڑی تھی۔ اس نے گھڑی میز پر رکھی۔ آیونا گھڑی دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اور شاید میں اس کا پاس ورڈ جانتی ہوں۔ ڈیرین کو میں نے ایک دفعہ اس کا پاس ورڈ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے خلاف تمام ثبوت اسی گھڑی میں ہیں؟ نہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ آیونا نے گھڑی میں ایک کوڈ ڈالا اور کلک کی آواز سے گھڑی کھل گئی۔ زینا کی ہنسی گہری ہوئی۔ عدالت ایک بار پھر کسی فیصلے پر نہیں پہنچی تھی۔ تمام تر ویڈیوز جن میں چند ایک جگہ پر ڈیرین کا چہرہ واضح تھا، عدالت کے حکم پر IT فورینسک ایکسپرٹس کو بھیجی گئی تھی تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا جعلی۔ مزید تمام ریکارڈز پولیس کے حوالے کیے گئے تھے۔ تو اب کیا؟ لیزا زینا کے ساتھ عدالت سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ لیزا زبردستی اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ کافی عرصے بعد لیزا کے ساتھ وقت گزار کر اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ بے حد ہلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا، چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ سامنے فیونا اور جیمز کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا، چلا رہا تھا۔ فیونا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ جیمز نے اس کو بالوں سے گھسیٹ کر اپنے سے دور کیا تھا۔ زینب کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ وہ جیمز کی جانب بڑھی، پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، نکلو یہاں سے۔ غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ فیونا نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ بس کر دیں آپ، ہو گئی اس شخص سے شادی کر غلطی، مان لے اس بات کو۔ کب تک یہ ثابت کرتی رہیں گی کہ آپ کی شادی پرفیکٹ ہے؟ 12 سال کے عرصے میں نہ جانے کتنی جگہ منہ ماری کر چکا ہے یہ گھٹیا انسان۔ وہ غصے سے گررائی۔ اے لڑکی، آواز نیچے ہے۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر چلانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلائی۔ چلانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، ماتھے کے رنگ دکھائی دینے لگے۔ پچھلی بار تم بچ گئے تھے، اس بار نہیں بچنے والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جیمز کے اندر تک آگ لگ گئی۔ میں اپنی بیوی کے گھر پر رہتا ہوں، اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اس نے فیونا کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ بس روئی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے زینب کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے نام کیا تھا، تو حصے کی بات تو تم نہ ہی کرو۔ اس نے جیمز کو آخری وارننگ دی۔ اس نے غصے سے اپنے دانت بھینچے۔ آپ رہنا چاہتی ہیں اس شخص کے ساتھ؟ اس نے فیونا سے سوال کیا۔ فیونا چپ کھڑی رہی۔ بہت سادہ سا سوال ہے، جلدی بتائیں، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہیں، کیونکہ اس شخص کو میں مزید برداشت نہیں کرنے والی۔ اس نے فیونا سے آخری بار پوچھا۔ فیونا نے ایک نظر اٹھا کر جیمز کو دیکھا، جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو سوچنے کے بعد فیونا زینب کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی تھی۔ جیمز کی آنکھیں شوق کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہو گیا فیصلہ، اب نکلو ادھر سے۔ ڈیورس کا نوٹس تمہیں کورٹ کی طرف سے مل جائے گا۔ فیونا میری بات سنو۔ لہجہ نرم ہو گیا۔
کہا نا ادھر سے نکلو، بات سمجھ نہیں آئی؟ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اب ادھر سے چلتے بنو ورنہ پولیس کو بلوا کر ایسے ایسے کیس ڈالوں گی تم پر کہ ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو گے۔ وہ کچھ دیر فیونا اور زینا کو غصے سے گھورنے کے بعد داخلی دروازے کی جانب بڑھا، زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ جیمز وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی فیونا زینا کے گلے لگ کر رونے لگی، جبکہ زینا کے بازو سیدھے تھے۔ کیا اسے بھی اپنی ماں کو گلے سے لگانا چاہیے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا، وہ بس خاموشی سے کھالی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے وقت وکٹوریا اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، لوگ سڑک کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ لیزا اور اسٹیفن بھی وہیں موجود تھے۔ تم نے اس دن مجھ سے کوئی سوال کیا تھا؟ لیزا نے اس کی باہوں میں اپنی باہیں ڈالی، سر اس کے کندھے سے ٹکایا۔ نہیں، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے لیزا کو تھامے ہوئے چل رہا تھا۔ یہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو میرے تمام نخرے اٹھانے ہوں گے۔ میں نخرے نہیں کر رہا، تم اس دن بنا کچھ بولے ہی بھاگ گئی تھی، کچھ تو جواب دیتی۔ بولتے بولتے اس کے قدم تھم گئے، پھر اس نے لیزا کی بات پر غور کیا۔ اسٹیفن کھل کر مسکرایا۔ یعنی تمہارا جواب ہاں ہے؟ لیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لیزا سے الگ ہوا، پھر گھٹنوں کے بل نیچے سڑک پر بیٹھا اور لیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ لیزا دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ فائنلی وی آر گیٹنگ میرڈ، وہ خوشی سے چلایا۔ ارد گرد گزرتے ہوئے لوگ رک گئے، وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آس پاس موجود لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ اسٹیفن نے اٹھ کر لیزا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لیزا کا رخسار گلابی پڑ گئے، ان کی زندگی کے نئے سفر کی شروعات ہو رہی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے۔ جب تمام تر رپورٹس کے بعد یہ بات ثابت ہوگی کہ ڈیرین کے خلاف پیش کیے جانے والے تمام اصل شاہد ہیں تو انہیں پبلک کر دیا جائے گا اور اس کیس پر الگ سے تفتیش ہوگی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک ہفتے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ ڈیرین نوکس کے خلاف پیش کیے جانے والے تمام کاغذات اور ویڈیوز اصلی ہیں، جس کے بعد تمام ویڈیوز اور کاغذات کی ایک فائل بنا کر انہیں پبلک کر دیا گیا تھا۔ اب سوشل میڈیا پر ہر جگہ اسی فائل کا چرچا تھا۔ اس وقت انویسٹیگیشن بیورو ڈیرین نوکس کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا۔ بھلے وہ کیس 12 سال پرانا تھا یا ڈیرین مر چکا تھا، مگر عوام کے سامنے سچ لانا اور کیس کو مکمل طور پر حل کرنا ان کا فرض تھا۔ اور پھر جو لوگ ڈیرین کے حق میں بول رہے ہیں اس کے خلاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہوئے اس کی اپنی پارٹی بھی خود بخود اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور آج جن کے ہاتھ میں ڈیرین کے حق کے بورڈ تھے، مگر کل ان کے زبان پر اس کے خلاف چرچے ہوں گے۔ شہر میں ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ جو لوگ ڈیرین کے ساتھ تھے وہ یہ سب جاننے کے بعد اس کے شدید خلاف ہو گئے تھے۔ ڈیرین کی سیاسی پارٹی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کیس سے پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کر دیا تھا، جیسا کہ زینا نے پلان کیا تھا۔ اب یہ زین کا کیس اسٹیٹ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ آج خود کو بے حد ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ جو کام اس کے باپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ آخرکار اسے پورا کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آب دیدہ تھیں، الیسٹیر کی موت ضائع نہیں گئی تھی۔ اب وہ اپنی آنکھیں بند کرتی تھی تو الیسٹیر روتا دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکراتا تھا، اسے اپنی بیٹی پر فخر ہوتا تھا۔ سب اپنی جگہ واپس آ گیا تھا، ہر چیز آہستہ آہستہ صحیح ہو رہی تھی، لیکن یزین کی زندگی آج بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا کیا ہوگا؟ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور جیسا کہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو کافی زیادہ لانگ ہے، تو یہ کم سے کم 3 پارٹ میں اپلوڈ ہوگا یا پھر 4 بھی ہو سکتے ہیں، کوشش 3 میں ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور کیا ہوگا یزین کے ساتھ، آپ کو کیا لگ رہا ہے بتانا ضرور۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔